बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ लेटेस्ट ख़बरें आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं जी। सूरत हाल यह है कि एक ऑडियो वीडियो स्कैंडल नए आ रहे हैं, ऑडियोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और राना शमीम के बयान हल्फी की बात कर रहा हूँ। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चल रही है, साथ साथ तहकीकाती कमीशन तश्कील देने की भी बात हो रही है। दो मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, एक तरफ राना शमीम का बयान हल्फी, दूसरी जानिब साकिब निसार साहब की मुबैना तौर पे जाली जो है एक ऑडियो बनाई गई थी, वो वाली दोनों चीज़ें चल रही हैं। तो आज हियरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इम्कान तो ये था कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी के साथ आया जाएगा और इस मामले को बिल्कुल स्टैंड लिया जाएगा इस बात पे कि ये वाक़तन सब कुछ सही है और हम इस पे स्टैंड करते हैं। लेकिन हुआ ये कि अब दोनों फरीक एक दूसरे से थोड़े से दूर हो गए हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई थी उसमें मीर शकील रहमान साहब, अंसार अब्बासी साहब और आमिर गौरी साहब ये अपने जवाबात सबमिट करवा चुके हैं और इन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये स्टोरी जो है ये उनके बयान हल्फी पे बेस करती है। एक साबिक चीफ़ जज थे, एक साबिक चीफ़ जस्टिस थे, तो इन दोनों के एक दूसरे पे इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ थी। मैं लुबे-लुबाब बता रहा हूँ और उसमें यह था कि ये तस्दीक की गई थी और ख़बर शाया करने से पहले बकौल अंसार अब्बासी साहब के। तो लेकिन राना शमीम साहब ने अभी तक इस पर जवाब सबमिट नहीं करवाया था और राना शमीम साहब पिछली तारीख पे भी नहीं आए और फिर एक हफ़्ते की मज़ीद मोहलत ली गई और आज भी जब अदालत में हाज़िर हुए तो सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि अदालत ने राना शमीम साहब को रोस्टम पे बुलाया और उनसे जब समाअत शुरू हुई तो उनसे बुला के पूछा कि आपने तहरीरी जवाब दाखिल किया है। तो राना शमीम ने कहा कि मेरे वकील बताएंगे कि जवाब क्यों दाखिल नहीं हो सका। मेरे भाई का चेहले में इसके बाद समाअत रख लें। और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी आपने 3 साल बाद एक बयान हल्फी दिया, न्यूज़पेपर ने आपका बयान हल्फी पब्लिक तक पहुंचाया। इस पर राना शमीम ने जवाब दिया कि बयान हल्फी शाया होने के बाद मुझसे रब्ता किया गया तो मैंने कन्फर्म किया। राना शमीम साहब ने ये कहा कि बयान हल्फी शाया होने के बाद मुझसे रब्ता किया गया तो मैंने कन्फर्म किया। बयान हल्फी सरबमोहर था, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह लीक हुआ। ये गौर से सुनते जाइए कि ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 1 ये कि अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मैंने शाया करने से पहले रब्ता किया था, कन्फर्म किया था। अब राना शमीम साहब कहते हैं कि उसके बाद बात हुई थी। ये उसके बाद से मुराद है जब लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस लिया, कार्रवाई शुरू की और इस पे इनको नोटिस जारी हुए, तलब किया, तब ये उसके बाद की कार्रवाई है। राना शमीम साहब ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी चीफ़ जस्टिस साहब ने पूछा, अतर मिनल्ला साहब ने, कि आपने वो बयान हल्फी उन्हें नहीं दिया। तो राना शमीम का कहना था कि नहीं, मैंने बयान हल्फी इशाअत के लिए नहीं दिया था। अब इसकी कॉपी कैसे पहुंची, ये एक पॉइंट है इम्पॉर्टेंट। तो मैंने बयान हल्फी इशाअत के लिए नहीं दिया, राना शमीम साहब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किया कि आपने लंदन में बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया था और अदालत आपको 5 दिन दे रही है, अपना जवाब जमा करवाएं। आप बताएं कि 3 साल बाद ये बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया गया। आपने अवाम का अदालत से दमाद उठाने की कोशिश की है। आपने जो कुछ कहना है अपने तहरीरी जवाब में लिखें। अब यहाँ पे 3-4 बातें हैं जो पहले दिन से ही खटक रही हैं। नंबर 1 ये कि ये बयान हल्फी वो कहते हैं कि लॉकर में है, सरबमोहर है और वहाँ पे जमा है लंदन में। अब वही बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछ रही है जो कि हमने सवालात उठाए थे कि तमाम फ़रीक़ैन पाकिस्तान में हैं इस मुक़दमे के। राना शमीम साहब पाकिस्तानी, साकिब निसार चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी हैं और जिनसे मुताल्लिक़ मामला है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इधर मौजूद हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इधर मौजूद हैं, सब के सब इधर मौजूद हैं। फिर नवाज़ शरीफ साहब भी पाकिस्तानी
شہری ہیں، ان کا کلیم ہے کہ وہ پاکستانی ہیں اور ان کا پاسپورٹ گو کہ پاکستان رینیو نہیں ہوا لیکن وہ پاکستانی ہیں۔ ان سب کے معاملات میں جب یہ اور مقدمات بھی پاکستانی عدالتوں میں ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلا سوال تو یہ پوچھا کہ یہ آپ کو لندن میں جا کے بیان حلفی تیار کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ دوسرا یہ کہ یہ جب آپ چیف جج تھے 3-4 سال کے بعد آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ پھر اس کے بعد ایک اور سوال بھی پوچھا کہ اس کے مندرجات کے بارے میں، تو رانا صاحب نے کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، کیونکہ وہ تو لاکر میں ہے اور 3 سال پہلے کا واقعات یاد، لیکن یہ کنٹینٹ جو ہے وہ بھول گئے۔ اب اس میں جو باتیں آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے بھی، ذرا یہ سن لیں، بڑی مزے کی ہے۔ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ رانا شمیم کو اوریجنل بیان حلفی پیش کرنے کی ہدایت کی جائے۔ اس پر رانا شمیم صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو بیان حلفی رپورٹ ہوا ہے وہ کون سا ہے، میں پہلے رپورٹ کیا جانے والا بیان حلفی دیکھ لوں۔ عدالت نے رانا شمیم کو اوریجنل بیان حلفی ساتھ دینے کا حکم دیا، اور رانا شمیم کے جواب پر اٹارنی جنرل نے کہا جس شخص نے بیان حلفی دیا اسے یاد نہیں کہ بیان حلفی میں کیا لکھا ہے، اگر نہیں معلوم تو پھر یہ بیان حلفی کس نے تیار کروایا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ بات ریکارڈ پر لائیں کہ انہیں وہ نہیں معلوم کہ بیان حلفی میں کیا ہے۔ 10 نومبر کو بیان حلفی دیا اور آج وہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں اس میں لکھا کیا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل چیز یہی ہے کہ یہ بیان حلفی کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ بیان حلفی تیار کیا گیا ہے۔ رانا شمیم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آج کہ رانا شمیم صاحب کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اگر تحریر آپ نے خود لکھی ہے، آپ نے خود نوٹری پبلک سے نوٹرائز کروائی ہے، آپ نے خود پڑھی ہے، تو پھر کوئی اپنی لکھی ہوئی تحریر کبھی نہیں بھولتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پہ اب رانا شمیم صاحب ظاہر ہے جو اب رانا شمیم صاحب کے بیٹے کی جو گفتگو ہے مختلف پروگرام میں، ٹی وی پروگرامز میں، وہ بھی ذہن میں رکھیے اس کو بھی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کھیل کیا ہے۔ سیاسی بیانے کے لیے کم از کم اس ہائی کورٹ کو بدنام کرنے سے باز رہیں، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا، اور رانا شمیم شوکاز نوٹس کا تحریری جواب بھی جمع کروائیں، یہ حکم دیا۔ اور توہین عدالت پر یقین نہیں رکھتا لیکن ججز کو تنقید کا سامنا کرنا چاہیے، سیاسی بیانے کے لیے کم از کم اس ہائی کورٹ کو بدنام کرنے سے آپ باز رہیں۔ اور اٹارنی جنرل نے جی اٹارنی جنرل کے موقف پر عدالت نے رانا شمیم کو اوریجنل بیان حلفی کے ساتھ تحریری جواب داخل جمع کروانے کا بھی حکم دے دیا، اور عدالت نے دا نیوز ایڈیٹر ان چیف ایڈیٹر اور ایڈیٹر انویسٹیگیشن کے جوابات عدالتی معاونین کو دینے کی ہدایت کی، کیونکہ کچھ وکلاء کو عدالتی معاونین مقرر کیا ہوا ہے۔ اب گلگت بلتستان کے سابق جو چیف جج ہیں رانا شمیم، اپنے مصدقہ حلف نامے میں انہوں نے کیا کہا تھا، اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب کو اس میں ملائن کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں یہ جب بات سامنے آ گئی کہ جن تاریخوں کا جس مقدمے کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو نہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان میں تھے، نہ عامر فاروق صاحب پاکستان میں تھے، اور جو کنٹراڈکٹ پایا جاتا ہے۔ اور 10 نومبر 2021 کو یہ بیان حلفی اوتھ کمشنر لندن سے انہوں نے اٹیسٹ کروایا، چیف جج کے دستخط بھی ہیں، شناختی کارڈ کی ایک نقل بھی ان کے ساتھ منسلک ہے اس بیان حلفی کے ساتھ، جس کے بارے میں رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں۔ اور رانا شمیم نے حلفیہ میرے روبرو 10 نومبر 2021 کو اس دستاویز پر دستخط کیے، یہ نوٹری پبلک کہہ رہا ہے۔ اور رابطہ کرنے پر رانا شمیم نے پہلے تو حلف نامے کی مندرجات کی تصدیق کی، اور جب یعنی کہ انصار عباسی صاحب نے مندرجات انہیں واٹس ایپ کال کے ذریعے پڑھ کر سنائے تو انہوں نے کہا کہ وہ صحیح سے سن نہیں پا رہے، اور انہیں ایک مرتبہ پھر فون کال کی گئی لیکن پھر ان کا واٹس ایپ بند ہو گیا، باقاعدہ کی گئی فون کال بھی وصول نہیں کیں، اور پھر ان کا فون بند رہا۔ چند گھنٹے بعد گلگت بلتستان کے سابق جج نے اس نمائندے یعنی کہ جنہوں نے سٹوری دی ہے ایک فون نمبر سے پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنے بیان کے مندرجات کی تصدیق کی۔
اس کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے رابطہ کیا تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اس بات سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ماتحت ججوں کو کسی بھی عدالتی فیصلے کے حوالے سے کوئی احکامات نہیں دیے، چاہے وہ آرڈر نواز شریف، شہباز شریف، مریم کے خلاف ہو یا کسی اور کے خلاف۔ ہائی کورٹ کے جج کا نام ایڈٹ کرنے کے سوا شمیم کا حلفی بیان ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آگے پھر انہوں نے رانا شمیم کا بیان حلفی سبمٹ کیا ہے اور اس بیان حلفی کا پورا ریکارڈ یہاں پہ لگا دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ اچھا جو جواب داخل کیا گیا ہے اس میں جو بیان حلفی ہے وہ ہے کہ جی میں جسٹس رانا شمیم سابق چیف جج سپریم اپیلیٹ کورٹ آف گلگت بلتستان حلفیہ بیان دیتا ہوں۔ یہ وہ بیان ہے جس کے بارے میں رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے، میں پہلے دیکھوں گا اس کے بعد بتاؤں گا کہ جو شائع ہوا ہے وہ کون سا بیان حلفی ہے اور جو میرا بیان حلفی ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور اس میں یہ کافی انہوں نے کوشچن رکھ لیا ہے رانا صاحب نے کہ اگر اس سے آگے پیچھے بھی ہونا پڑے تو ہوا جا سکتا ہے، اور یا کوئی اور پلاننگ ہے تو شاید اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جولائی 18 میں جب وہ چیف جج کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے، اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار تعطیلات کے سلسلے میں اپنی فیملی کے 27 افراد کے ہمراہ گلگت آئے۔ انہوں نے عدالت کے مہمان خانے میں قیام کیا۔ یہ وہ پرانا بیان دہرا رہے ہیں اور اس کے بعد وہی چیز ہم ان کو رپیٹ نہیں کرتے کیونکہ آلریڈی اس پہ توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے۔ کیونکہ اور مزید یہ کہ اب یہ مزید بیان حلفی اس اعتبار سے متنازع ہو گیا ہے کہ رانا شمیم صاحب نے اس کی تصدیق یا تردید کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں جو خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال پوچھا کہ جناب یہ بیان حلفی تیار کس نے کیا اور کس نے یہ سب کچھ کیا۔ اب اگر سوشل میڈیا پہ جائیں ان خبروں کی تصدیق ہوتی ہے رانا صاحب کے اس بیان کے بعد، ورنہ تو آج یہ ہونا چاہیے تھا کہ رانا صاحب آتے اور دھڑلے سے کہتے کہ جناب بالکل یہ بیان میرا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوال یہ آیا اور اٹارنی جنرل نے صحیح سوال اٹھایا کہ اگر یہ رانا شمیم صاحب نے کاپی نہیں دی اور رانا شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ یہ جو بیان حلفی ہے لاکر میں ہے، ان کو بھی نہیں یاد ان کے مندرجات کے، تو اگر یہ کاپی رانا شمیم صاحب کو بھی نہیں یاد اور رانا شمیم صاحب نے کاپی بھی کسی اور کو نہیں دی تو پھر یہ کاپی جو ہے کس نے دی اور یہ جنگ اور جیو گروپ کو کس نے پہنچائی؟ یہ ہے سوال جو کہ پوچھا جا رہا ہے اور یہیں سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا پہ جو بحث چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا نہیں بلکہ بہت سو کالا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ماضی میں ہوتا رہا کہ باقاعدہ طور پہ ایک عدالت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پلاننگ کے تحت، اور مقصد یہ ہے کہ اپنے مقدمات جو زیر سماعت ہیں ان میں فائدہ حاصل کیا جائے جوڈیشری کو پریشر کر کے۔ تو آج بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات دینے پڑیں گے۔ اگر یہ معاملہ بالکل اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو اس کے جوابات شاید نہ ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اب بتانا پڑے گا کہ جناب پھر یہ کسی اور تیسرا فریق کون ہے جس کے پاس یہ سب کچھ ہے، تیسرا فریق کون ہے، پھر لاکر کس کے نام کا ہے، اگر لاکر میں ہے برطانیہ میں پڑی ہے کاپی تو لاکر میں کیوں رکھی ہوئی ہے، لاکر کس کے نام کا ہے، وہ سارا ریکارڈ بھی عدالت طلب کر سکتی ہے۔ تو معاملہ ایک طرف تو یہ ہے کہ الجھایا جا رہا ہے، اور الجھایا اس لیے جا رہا ہے کہ یہ ڈبیٹ اس طرف نہ جائے اور ایک گڈمٹ ہو جائے اور توہین عدالت کی جو کارروائی شروع ہوئی ہے یہ فوری طور پہ ختم ہو جائے کسی بھی طریقے سے۔ وہ معافی تلافی سے بھی ہو سکتی ہے، ادروائز بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اس کو لنگر آن کیا جائے، کیونکہ رانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ان کے بھائی کا چیلم ہے، چیلم کے بعد کی تاریخ رکھیں، پھر اس دونوں چیزوں کو کلب کرنے کی بھی بات کی جائے گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں چیزوں کو کلب کرنے کی بھی بات کی جائے گی، جو ادھر رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی ہے، ادھر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی مبینہ جعلی ویڈیو ہے، آڈیو جو ہے اس کو بھی، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ معاملہ پیچھے ڈائریکٹر کوئی ایک ہی ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے وہ مطلوب ہو سکتا ہے وہ مفرور ہو،
اور ہو سکتا ہے وہ کہیں اور بیٹھا ہو، تو وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو دیکھنا ہے آگے جا کے یہ صورتحال کس رخ کی طرف جاتی ہے، لیکن معاملہ اب فریقین کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔